نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعلني وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين يا رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم We were on आयत नंबर 49. हमने वो पढ़ ली थी आयत नंबर 49, जिसमें अल्लाह ताला बता रहे थे कि अल्लाह ने उनके लिए टेस्ट क्या चूज किया। जब ये लोग गुलाम थे तो इनके बेटों को ज़िबा किया जाता था और औरतों को छोड़ दिया जाता था, और जिनको छोड़ा भी जाता था उसका मकसद क्या था कि उनसे काम लिया जाए। गुलामी वाले गुलामों वाले सारे काम लिए जाएं, और वो डेफिनेटली सख्त होते थे। अभी हम अपने मेड्स वगैरह से तो वो काम लेते ही नहीं है, जो वो लोग गुलामों से काम लेते थे वो सही खरीदा हुआ ही समझते थे, इंसान नहीं समझते थे। आयत नंबर 50, व इज फरकना, और जब फरकना फाड़ा हमने, बिकुमुल बहरा, तुम्हारे लिए समंदर को, और जब फाड़ा हमने तुम्हारे लिए समंदर को। अब ये क्या बताया जा रहा है, कैसे अल्लाह ताला ने फिरौन से निजात दी। तो कैसे निजात दी थी अल्लाह ताला ने, दरिया को फाड़ दिया था। हुआ क्या था कि जब अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को वही की है, अब ये जैसे जैसे वाकयात आएंगे ना, इनकी अरेंजमेंट क्या है, इनकी अरेंजमेंट क्रोनोलॉजिकल नहीं है, ठीक है। वाकयात हैं कौन से, यहाँ बनी इसराइल तो बहुत बड़ी कौम थी ना, बहुत ही यानी उनकी लंबी हिस्ट्री चलती है, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के ज़माने से शुरू होती है। लेकिन स्टोरीज किसकी सुनाई जा रही हैं, कौन से प्रॉफिट के ज़माने की, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने की। क्यों? क्योंकि इनको जो शरीयत मिली थी ना, वो हजरत मूसा के ज़माने में मिली थी तौरात के ज़रिए से। और हजरत मूसा इनके टॉप मोस्ट जो प्रॉफिट इनमें आए वो हजरत मूसा ही थे। आपको पता है उलुल अज़म रसूलों में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का नाम आता है, जो 5 टॉप पे जो रसूल हैं उनमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एंड देन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हजरत नूह अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा, एंड देन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इनके मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉफिट भी थे, और इनके हजरत मूसा को ही अल्लाह ने शरीयत भी दी जो इन्होंने फॉलो करनी थी फाइनली, अल्टीमेटली अल्टीमेट जो शरीयत थी। और इनको जो उम्मत, जब द चोजन उम्मत, फजीलत वाली उम्मत जो इन्हें बनाया गया, वो भी उसी जमाने में हजरत मूसा के जमाने में बनाया गया। इसलिए हजरत मूसा के जमाने वाले जो किस्से हैं ना, वो अब यहाँ पर आएंगे। वो भी मैं आपको बता रही थी कि क्रोनोलॉजिकल नहीं है, यानी तारीख के एतबार से सेटिंग यहाँ पर हमें नहीं मिलेगी, बल्कि जो आखिरी वाकया है, आखिरी तो नहीं कहना चाहिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो बीच में जो वाकया होता है फिरौन के मरने का, फिरौन से निजात देने का, वो पहले बताया जा रहा है। क्यों? क्योंकि वही सबसे अहम है। इनकी गुलामी से जो निजात हुई, अल्लाह ताला अपने एहसानात की बात कर रहे थे ना, अल्लती अनअमतु अलैकुम, जो मैंने तुम पर इनाम किए हैं, जो मैंने एहसानात तुम्हें दिए हैं, उनको याद करो, उसकी बात हो रही थी ना। तो उनको याद करने में फिर जो सबसे बड़ी फेवर है, सबसे बड़ा एहसान है अल्लाह ताला का, वो अल्लाह ताला सबसे पहले बता रहे हैं। तो ये आपने याद रखना है, ये नहीं सोचना कि जी फिर क्रोनोलॉजिकल क्यों नहीं है, लाइन से क्यों नहीं चल रहे, तारीख के साथ-साथ क्यों नहीं, छोटे थे, बड़े थे, इस तरह जैसे हम लोग अपनी स्टोरी सुनाते हैं टाइम लाइन के हिसाब से, वैसे क्यों नहीं चल रहे। तो वैसे नहीं होता, कुरान मजीद में ऐसे नहीं होता। और दूसरी बात ये भी आपको मैंने शुरू में बताई थी, दोबारा कुछ बातें रिपीट करने वाली होती हैं। कुरान मजीद है क्या? कुरान मजीद इज़ बेसिकली स्पीच ऑफ अल्लाह। अल्लाह का कलाम है ना, बातें हैं, बातचीत है। तो जब हम बातचीत करते हैं ना, मैं भी अब आपके साथ बातें करूँगी, अगर मैं आपको अपनी कोई स्टोरी सुनाना, कल की स्टोरी सुनाना चाह रही हूँ, तो ज़रूरी नहीं है कि मैं आपको कल जो सुबह से शाम तक जो-जो हुआ है, वो टाइम के हिसाब से ही बताऊँ। बल्कि ये हो सकता है कि कल सारे दिन में जो सबसे अहम बात हुई थी ना, जो फ़र्ज़ करें मेरा पेपर था, तो मैं वो आपको सबसे पहले हो सकता है बताऊँगी कि कल आपको पता है कल मेरा पेपर था, वो ऐसा-ऐसा हुआ। और पेपर से पहले मैंने ये खाया था, ये तैयारी की थी। तो पेपर से जो पहले हुआ है, वो मैं हो सकता है बाद में बताऊँ आपको। क्यों? क्योंकि ये मैं किताब तो लिख नहीं रही। कोई टाइमलाइन के हिसाब से ज़रूरी नहीं है कि हमारी बातें भी वैसे ही चलें, ठीक है? जब हम बातें करते हैं किसी के साथ, तो वो अहमियत के एतबार से ज़्यादा होती हैं, तारीख के एतबार से कम होती हैं, डेट्स के एतबार से। समझ आ रही है ना? तो ये हमेशा याद रखना कि कुरान मजीद का जो स्टाइल है वो स्पीच वाला है, वो बातचीत वाला है। जैसे अल्लाह ताला हमसे क्या कह रहे हैं? बातें कह रहे हैं। तो इस तरीके से फिर हमें कुरान से इन्फॉर्मेशन मिलती है।
قرآن مجید کتاب بھی ہے، ہمیں پتہ ہے الکتاب، اور شروع میں ہی اللہ تعالیٰ بتا دیتے ذالک الکتاب لا ریب، یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو ڈیفینیٹلی کتاب بھی ہے قرآن مجید، لکھا گیا ہے لیکن لکھا بعد میں گیا ہے، اس سے پہلے نازل ہوا تھا ایز اے کلام الہی، اللہ کے کلام کے طور پہ نازل ہوا ہے، بعد میں اسے ریٹن فارم میں لایا گیا مسلمانوں کی آسانی کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو قرآن اگر کتاب ہے تو قرآن ہدایت بھی ہے، خدا بھی ہے، نور بھی ہے، فرقان بھی ہے، بہت سارے ایٹریبیوٹس ہیں قرآن کے، بہت سارے نیمز ہیں قرآن کے جو قرآن کو فردر ایکسپلین کرتے ہیں، اسی طرح کتاب ایکسپلین کرتا ہے۔ اصل نام قرآن کا کیا ہے؟ قرآن۔ قرآن قرأ سے ہے نا، جس کا مطلب کیا ہے؟ بہت زیادہ پڑھی جانے والی کتاب، ٹھیک ہے، قرأت کی جانے والی کتاب۔ تو پرائمریلی یہ قرآن ہے، اور قرآن کلام الہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ باتیں جب ذہن میں رہیں گی نا، تو یہ جو اعتراضات، بیسکلی یہ اعتراضات کیے جاتے ہیں قرآن مجید پہ، جو لوگ اعتراض کرتے کہ جی یہ اس طرح ڈیٹ وائز کیوں نہیں ہے، اس طرح آسان ہو جاتا سمجھنے میں، وغیرہ وغیرہ بہت ساری چیزیں، یا یہ نعوذ باللہ یہ فالٹ ہے کہ اگر کوئی اور لکھتا تو شاید ڈیٹ وائز سٹوریز لکھتا، تو اس میں ڈیٹ وائز کیوں نہیں لکھی ہوئی؟ صحیح ہے۔ تو ان ایسے لوگوں کے لیے جواب کیا ہے؟ وہ جواب میں نے آپ کو بتایا، وہ آپ کو بھی بتانا آنا چاہیے ہر ایک کو۔ تو یہ اہم واقعہ، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان جو اللہ تعالیٰ نے ان پر کیا، وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور جب ہم نے پھاڑ دیا تمہارے لیے سمندر کو، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، تو نجات دی ہم نے تمہیں، تم سب کو، وَأَغْرَقْنَا، اور غرق کر دیا ہم نے، ڈبو دیا ہم نے، آل فرعون کو، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھتے تھے، تم دیکھ رہے تھے، تمہاری نظروں کے سامنے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، تمہارے دیکھتے دیکھتے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ فرعون کو ڈبو ڈالا، جب تم لوگوں کو سمجھ بھی نہیں آ رہی تھی کہ ہوگا کیا۔ تو بیسکلی ہوا کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی تھی کہ صبح سویرے تم پوری بنی اسرائیل کو پکڑنا اور نکل جانا، ٹھیک ہے، لے کر نکل جانا یہاں سے، کہاں سے؟ مصر سے۔ جانا کس طرف ہے؟ صحرا سے گزرنا ہے، صحرا سے گزر کے فلسطین کی طرف، شام کی زمین کی طرف جانا ہے۔ تو صبح سویرے تم نکل جانا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہی کیا کہ بنی اسرائیل کو لیا، اب پوری غلام قوم تھی، غلامی میں تھی، ان کو نکالنا، ان کو لینا، اکٹھا کرنا، یہ بہت بڑا ٹاسک ہے۔ انہوں نے کیسے کیا، کیا کیا، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، لیکن الٹیمیٹلی سارے نکلے ہیں۔ اور مصر میں جو ان کی سٹوری ہے وہ ڈیفینیٹلی ڈفرینٹ ہے، مصر میں بہت کچھ ہوا اس نکلنے سے پہلے، تو لیکن ہم فی الحال نکلنے کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ تو جب نکلے ہیں حضرت موسیٰ اور ان کی ساری قوم، پیچھے فرعون کو ڈیفینیٹلی پتہ چلتا، تو فرعون بھی نکلا ہے آل فرعون کے ساتھ۔ آل فرعون میں کون تھے؟ اس کے سارے فالوورز تھے، اس کی پوری آرمی تھی۔ فرعون اس زمانے میں پوری سپر پاور تھا مصر، ٹھیک ہے، پوری ترقی یافتہ قوم تھی۔ آگے جاتے جاتے ہم سورہ قصص پڑھیں گے، سورہ شعراء پڑھیں گے، اینڈ میں جا کے 20 پاراز میں تو ہم دیکھیں گے کہ بڑی یہ اسٹیبلشڈ قوم تھی، بڑی سپر پاور تھی، اور بڑی ترقی کی ہوئی تھی اس قوم نے۔ تو سسٹمز تھے باقاعدہ ان کے پاس، تو آرمیز تھیں، اور پولیس تھی، اس طرح ان کے پورے سسٹمز تھے، تو ایسے ان کے وزیر تھے، پرائم منسٹرز تھے، یہ سارے کے ساروں کی بات ہو رہی ہے، یہ سارے فرعون کے فالوورز، فرعون کو سجدہ کرنے والے، یہ نکلے ہیں فرعون کے ساتھ، اور فرعون خود بھی نکلا ہے، بادشاہ خود بھی نکلا ہے، ایسا نہیں ہوا کہ اس نے صرف منسٹرز کو اور باقیوں کو بھیج دیا، کوئی اپنا آرمی چیف بھیج دیا اس طرح، بلکہ خود نکلا ہے۔ اور آگے گئے ہیں تو آگے کیا آیا ہے؟ ریور نائل آیا ہے، دریائے نیل جو ہے، جو ابھی بھی ہمیں پتہ ہے ایجپٹ کے پاس ایگزسٹ کرتا ہے، اور سب سے بڑا ریور دنیا کا، لارجسٹ ریور آف دا ورلڈ، دنیا کا سب سے بڑا دریا جو ہے دریائے نیل ہی ہے۔ تو دریائے نیل کے پاس پہنچے ہیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ساری قوم ظاہر ہے رک گئی ہے۔ تو ابھی یہ لوگ فرعون والے لوگ پیچھے تھے، چھپ کے نکلے تھے نا، حضرت موسیٰ چھپ کے نکلے تھے، تو ان کو دیر سے ظاہر ہے پتہ چلا، بعد میں نکلے، تو حضرت موسیٰ اور ان کی قوم ادھر ہی کھڑی تھی۔ تو انہوں نے کیا کہا، آگے جا کے ہم قرآن میں پڑھتے ہیں، بنی اسرائیل نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ تمہارے رب نے تو ہمیں پھنسا دیا ہے، اب ہم یہاں سے کیا کریں گے؟ یعنی بڑا وہ سارکیسٹکلی بات کیا کرتے تھے، ٹانٹ کر کے بات کیا کرتی تھی نا ان کی قوم، یہ یہاں پہ آگے اگلے واقعات سے بھی ہمیں پتہ چلے گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا بتایا تھا کہ جیسے اللہ نے ہماری پیچھے مدد کی ہے، تو اب بھی اللہ تعالیٰ ہی ہماری ضرور مدد کریں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی کیا گیا کہ اپنا عصا جو ہے، جو ان کے پاس ڈنڈا ہوتا تھا، چھڑی ہوتی تھی، اس کو دریا میں مارو،
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا دریا کی طرف مارا، تو اس میں کیا ہوا، رستہ بن گیا۔ جو دو لہریں تھیں، ایک لہر ایک طرف کھڑی ہو گئی پانی کی، اور دوسری لہر دوسری طرف پانی کی کھڑی ہوگی۔ پانی کے سمجھے دو ماؤنٹین سے بن گئے دونوں سائڈز پر، بیچ میں سے سیدھا رستہ بن گیا۔ یہ ہوا تھا۔ تو حضرت موسیٰ اور ان کی قوم ساری کی ساری اس رستے میں سے گزر کے آگے چلی گئی۔ اب پیچھے سے اب آئے ہیں فرعون اور اس کی قوم، اور یہ لوگ لاکھوں میں تھے، ٹھیک ہے۔ بنی اسرائیل اور حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ ملا کے کتنے تھے، لاکھوں میں تھے۔ پیچھے سے وہ لوگ آئے ہیں تو انہوں نے دیکھا کہ رستہ بنا ہوا ہے، ہم بھی چلے جاتے ہیں۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگے جا کے دوبارہ عصا مارا، پانی دوبارہ مل گیا، اور ابھی نہیں ملا، پہلے فرعون اور جو اس کی قوم ہے نا، وہ دیکھیں گے کہ جی رستہ بنا ہوا ہے، ہم بھی گزر جاتے ہیں۔ حالانکہ انہیں صاف پتا تھا کہ یہ معجزہ ہے، دریائے نیل میں ایسا کبھی نہیں ہوتا، اور یہ حضرت موسیٰ کے لیے خصوصی طور پہ ہوا ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے کیا کیا؟ اور معجزے تو انہوں نے حضرت موسیٰ کے پہلے بھی دیکھے تھے۔ معجزہ کیا ہوتا ہے؟ معجزہ وہ ہوتا ہے جو انسان کو الٹیمیٹلی عاجز کر دیتا ہے۔ کوئی بھی معجزہ دکھایا ہی اس لیے جاتا ہے کہ اب تمہارے پاس کوئی بہانہ نہیں رہا منع کرنے کا، اب تو تمہیں ماننا ہی پڑے گا۔ اتنا کلیئرٹی کے ساتھ معجزہ دکھایا جاتا ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سورۃ الاعراف سے ہمیں پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ نے 9 معجزے دیے تھے، 9 ٹوٹل 9 میریکلز تھے جو حضرت موسیٰ کو دیے تھے۔ اور ان کی ڈیٹیلز آگے جاتے جاتے ہی انشاءاللہ ہم کھولیں گے اور پڑھیں گے، لیکن کہنے کا فی الحال مقصد کیا ہے کہ ایسا نہیں تھا کہ انہیں پتہ نہیں تھا کہ حضرت موسیٰ پروفٹ ہے، انہیں پتہ تھا، لیکن بس ماننا نہیں چاہتے تھے، ضد اور ہٹ دھرمی اور بینیفٹس اور وغیرہ وغیرہ بہت کچھ دنیاوی فوائد کے لیے ایٹسیٹرا۔ تو ان کو پتہ تھا کہ یہ معجزہ ہے، پھر بھی یہ فرعون اور ساری قوم بیچ میں اتری ہے، اور حضرت موسیٰ نے آگے جا کر پھر عصا مارا ہے اور پانی مل گیا آپس میں، اور جو پانی ملا ہے یہ سارے اندر ہی تھے، سارے کے سارے پانی دوبارہ مل گیا اور اس میں ڈوب گئے، ڈوب کر اور پھر سارے کے سارے مر گئے۔ اور فرعون پھر یہ پانی میں ہی پھر واقعہ ہوا تھا نا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جا کے فرعون کے منہ میں پھر مٹی ڈالنی شروع کر دی۔ جب فرعون نے یہ کہنا شروع کیا تھا پانی میں جا کے، اب اس کو احساس ہو گیا کہ اب تو میں مر ہی جاؤں گا، اب میرا بچنا ممکن نہیں ہے، تب اس نے کہنا شروع کیا۔ سورہ قصص سے ہمیں پتہ چلتا ہے نا، سورہ قصص سے سورۃ الشعراء، ان دونوں میں سے ایک میں نا سٹوری ساری آتی ہے اس کے مرنے کی، جہاں پہ یہ پھر کہنے لگتا ہے کہ جی میں ایمان لے آیا اس رب پہ جو کہ موسیٰ اور ہارون کا رب ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ الان، اب تمہارا ایمان قبول نہیں ہوگا۔ مرتے وقت ایمان قبول نہیں ہوتا نا، بالکل جب موت دیکھ لی، موت دیکھنے کے بعد پھر ایمان لے کر آنا وہ آخری وقت ہوتا ہے، وہ اس وقت ایمان پھر قبول نہیں ہوتا۔ تو اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کے منہ میں مٹی ڈالنی شروع کر دی، اور یہ پھر ختم ہو گیا۔ اور پھر انہی اینڈ والی سوراز میں ہی ہم پڑھتے ہیں کہ آل فرعون اور فرعون کو دن رات عذاب دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، ان کا عذاب کنٹینیو، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے نشانی بھی بنا دیا تمام جہان والوں کے لیے کہ اس کی لاش جو ہے ابھی تک پریزروڈ ہے، اس کو سمندر نے بھی باہر نکال دیا، زمین نے بھی باہر نکال دیا، کسی نے ایکسیپٹ ہی نہیں کیا، اور ابھی ہمیں پتہ ہے کہ میوزیم میں ہے اس والے فرعون کی لاش، اور اللہ نے اس کو نشانی بنایا ہے تاکہ لوگ اسے دیکھ کے سیکھیں، اس کے خدا کا ہونے کا دعویٰ کرتا تھا نا یہ، تو اتنے بڑے دعوے کے بعد بھی جھوٹے خدا کا انجام کیا ہوا، یہ لوگ دیکھیں اور سیکھیں اس سے اور اللہ کی عبادت کریں۔ تو یہ سب سے بڑا احسان ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر کیا کہ ان کو غلامی سے نجات دے دی۔ فرعون جیسا ظالم بادشاہ جو ان کو اتنا زیادہ ان کے بچے تک قتل کر دیتا تھا پکڑ کے، اور خیال نہیں کرتا تھا، سب سے ظالم انسان ہے فرعون اس دنیا کا، ٹھیک ہے، اس پوری مین کائنڈ کا، یہ والا جو فرعون ہے سب سے ظالم انسان ہے، تو اس سے نجات دے دینا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ان کو یاد دلا رہے ہیں، اور ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر یہ لوگ فرعون سے جان نہیں چھڑوا سکتے تھے۔ اب اگلی آیت دیکھیے، اب یہ واقعہ یہاں پہ ختم ہو گیا، ٹھیک ہے، چھوٹے چھوٹے واقعات آئیں گے اس صورت میں، ایک آیت میں یا 2 آیت میں، اور اللہ تعالیٰ اپنا احسان یاد دلاتے جائیں گے، اور اگلا ہم نے کیا لرن کرنا ہے، ہر آیت سے لیسن، اور ہر آیت میں فیور کس فیور کی بات ہو رہی ہے، یہ بس اب ہم دیکھتے جائیں گے ڈفرینٹ واقعات میں۔ اب آگے 51 میں کیا ہے، وَإِذْ وَاعَدْنَا، اور جب وعدہ کیا ہم نے موسیٰ سے 40 لیلتن 40 راتوں کا، ٹھیک ہے،
موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے 40 راتوں کا وعدہ کیا. یہ واقعہ میں پورا سناتی ہوں، پہلے ہم آیت پڑھ لیتے. ثم اتخذتم العجل، پھر بنا دیا تم سب نے عجل کو. عجل کیا ہوتا ہے؟ بچڑا. پھر پکڑ لیا تم نے یا بنا لیا تم نے. اتخذ، اخذ کا مطلب ود میننگ ود کانٹیکسٹ چینج ہو سکتا ہے. بچڑا گائے کا بچہ، ٹھیک ہے. عجل من بعد ہی، اس کے بعد، یعنی اس کے بعد کس کے بعد؟ موسیٰ کے جانے کے بعد، موسیٰ کے پیچھے سے. موسیٰ کے پیچھے سے تم نے کیا کیا؟ بچڑے کو بنا لیا. کیا بنا لیا بچڑے کو؟ ہمیں پتہ ہے بچڑے کو خدا بنا لیا، ٹھیک ہے. وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظالم تھے، یعنی یہ ظالموں والا کام کیا تم نے. تو ظالم، ظلم کیا ہوتا ہے پہلے یہ بتا کے پیچھے سے ہم کر کے آگے جاتے ہیں کہ 40 راتوں والی سٹوری ہے کیا. تو ظلم کیا ہوتا ہے؟ ظلم بیسکلی یہاں پر تم ظالم تھے کا کیا مطلب ہے کہ تم نے سب سے بڑا ظلم کون سے؟ ایک تو یہ آپ کو پتا ہے ان الشرک لظلم عظیم. سب سے بڑا ظلم اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ شرک ہے. اللہ تعالیٰ کا حق ہے توحید، اس حق میں کمی کرنا. ظلم کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے یہ لکھ لیں. کسی کے حق میں کمی کرنا، کسی کے حق کو مارنا، وہ اصل میں ظلم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو جب انسان شرک کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا جو توحید کا حق تھا اس میں کمی کرتا ہے، تو اس وجہ سے وہ کیا ہے؟ وہ ظالم ہے. تو یہاں پر یہ شرک والے ظلم کی بات ہو رہی ہے. اور انسان یہ گناہ کر کے، ظلم کر کے اپنے اوپر بھی اصل میں ظلم کر رہا ہوتا ہے، اپنے حق میں بھی کمی کر رہا ہوتا ہے. اپنا کیا حق ہوتا ہے کہ انسان کا اپنا حق ہے کہ وہ اب ایسے اچھے کام کرے کہ وہ جنت میں جائے. ٹھیک ہے. یعنی کہ میں اپنا اتنا، میرا یہ حق ہے کہ میں اپنا اتنا خیال رکھوں کہ میں جنت میں ہی جاؤں. ٹھیک ہے. میں اپنے اوپر یہ ظلم نہ کروں کہ میں جہنم میں چلی جاؤں. تو یہ انسان اپنے اوپر ظلم کرتا ہے جب وہ اس طرح کے کام کرتا ہے کہ جہنم کو واجب کر لیتا ہے اپنے اوپر. ٹھیک ہے. تو یہ دونوں پوائنٹ آف ویو سے یہ لوگ کیا ہے؟ ظالم ہے. تو ظلم انہوں نے ابھی فی الحال ان کا کون سا ظلم، کون سے گناہ کی بات ہو رہی ہے کہ انہوں نے شرک کیا. شرک انہوں نے کیا کہ کیسے کہ گائے کا جو بچہ تھا اس کو انہوں نے بنا لیا، انہوں نے پکڑ لیا. کیا کیا؟ کیا بنا لیا؟ انہوں نے اس کو معبود بنا لیا. ہوا کیا تھا؟ واقعہ کیا ہوا؟ اور اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ ہوا کب تھا؟ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 40 راتوں کے لیے بلایا تھا. تو بیسکلی ہوا کیا کہ یہ لوگ جب نکل گئے ہیں وہاں سے، فرعون ڈوب گیا، اب آگے صحرا آ گیا. ٹھیک ہے. صحرائے سینا آ گیا، وہاں سے اب آگے شام جائیں گے یہ لوگ. صحرا کا پورا سفر ہے، صحرا کراس کر کے آگے پھر شام میں فلسطین میں انٹر ہونا ہے. تو صحرا میں بیچ میں ہی آتا ہے کوہ طور، پہاڑ جو جس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بات بھی کی تھی، کلام بھی کیا تھا. ٹھیک ہے. وہی والا پہاڑ وہ بھی بیچ میں آئے گا. طور سینا بھی جس کو کہتے ہیں، کوہ طور بھی کہتے ہیں جس کو. تو وہ ماؤنٹین کے پاس جب یہ لوگ پہنچے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی ہے کہ وہ آئیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 راتوں کے لیے آئیں. ٹھیک ہے. اور یہ واقعہ انشاءاللہ آگے جا کے ڈیٹیل میں، اس صورت میں نہیں، اگلی صورتوں میں جا کے ڈیٹیل میں بھی آتا ہے. اور بلایا کیوں تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو؟ یہاں پر بلانے کا فی الحال مقصد کیا تھا؟ تورات دینا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا کرنے کے لیے. اب ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اس سے پہلے تورات نہیں تھی حضرت موسیٰ کے پاس، جب تک بنی اسرائیل غلام قوم تھی تب تک بھی حضرت موسیٰ کا ایک ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ان کو صحیفہ بھی دیا گیا تھا. سورۃ النجم اور سورۃ الاعلیٰ میں ہے نا، صحف ابراہیم و موسیٰ. صحف اللہ نے دیے تھے. کیا بات ہے بیٹا؟ بیٹھ جاؤ، پھر آپ کو کھا کے میڈیسن دیتے جاؤ. صحف ابراہیم و موسیٰ، اللہ تعالیٰ نے صحف یعنی صحیفے دیے ابراہیم علیہ السلام کو بھی اور موسیٰ علیہ السلام کو. صحیفہ کیا ہوتا ہے؟ بکلٹس ہوتی ہیں نا، چھوٹی بکلٹس. تورات تو بڑی بک تھی نا، تورات تو تختیوں پر لکھ کر اللہ تعالیٰ نے، الواح تھی نا تورات تو لکھی ہوئی تھی، تختیوں پہ لکھی ہوئی تھی. تو کچھ بکلٹس، کچھ صحیفے بھی تھے. صحیفوں سے اکثر لوگوں نے یہی مراد لیے کہ صحیفے حضرت موسیٰ کے الگ تھے، تورات الگ تھی. تو ہو سکتا ہے کہ پہلے اللہ نے صحیفے دیے ہوئے ہوں حضرت موسیٰ کو، نہ بھی دیے ہوں. صحیفے بھی فرض کریں باہر دیے ہوں، ہمیں یہ ایگزیکٹلی نہیں پتہ چلتا، لیکن وہی تو دی ہوئی تھی نا. وہی تو آلریڈی حضرت موسیٰ پیغمبر تو تھے، نبی تو تھے، رسول تو تھے. اللہ نے پہلے ہی ان سے کلام تو کیا تھا کوہ طور پر، اور ان کو رسول بنایا تھا اور انہیں میسج دیا تھا اپنا.
تو میسج وربل بھی دیا جا سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ پہلے سے ہی کوئی ریٹرن فارم میں ان کے پاس ہوتا، ٹھیک ہے؟ تو وہ آلریڈی حضرت موسیٰ انہیں پتا تھا کہ پیغمبر ہے، رسول ہیں، اور میسیجز حضرت موسیٰ کے کیا ہے۔ تورات میں کیا تھا اصل میں؟ تورات میں شریعت تھی، ڈوز اینڈ ڈونٹس تھے، کمانڈمنٹس تھے، کیا کرنا ہے اب تم نے، کیا نہیں کرنا، کہ والدین کی خدمت کرو، والدین کو اف تک نہیں کہنا، حرام نہیں کھانا، سود نہیں لینا، اس طرح کی ساری چیزیں۔ یہ کمانڈمنٹس جو ہیں تورات کی، یہ ہم کہاں جا کے پڑھیں گے؟ سورۃ الاسراء میں جا کے پڑھیں گے۔ تو تورات دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلایا، 40 راتوں کے لیے حضرت موسیٰ نے وہاں پہ کرنا کیا تھا؟ عبادت کرنی تھی اللہ تعالیٰ کی، ٹھیک ہے؟ تو وہاں پر عبادت کریں گے۔ دیکھیں تورات بہت بڑا گفٹ ہے نا اللہ کا، اور ایسے ہی تو نہیں مل جاتا ہے عبادت۔ اللہ تعالیٰ نے بلایا ہے کہ اب تم عبادت کرو، وہ عبادت کی ہے انہوں نے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک ڈیزرونگ بنانے کے لیے نا، انڈیو فیور نہیں بلکہ ڈیو فیور دینے کے لیے، ڈیو کریڈٹ دینے کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عبادت کیا، اور عبادت سے ڈیفینیٹلی اور کیا ہوتا ہے؟ دل مزید صاف ہوتا ہے۔ پیغمبروں کے دل تو ویسے ہی صاف ہوتے ہیں، لیکن ویسے اگر ہم اس کو سمجھیں، اگر میں چاہتی ہوں کہ مجھ پہ اللہ تعالیٰ انعام کریں، مجھے کچھ دیں، کچھ تحفہ دیں، کچھ میری دعا قبول ہو، ڈیفینیٹلی مجھے زیادہ عبادت کرنی ہے، زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ قربت حاصل کرنی ہے، اللہ کے ساتھ کنیکشن سٹرونگ بنانا ہے، اور جتنی میں عبادت کروں گی میرا دل کا تزکیہ بھی اتنا ہی زیادہ ہوگا، دل صاف ہوگا، اور پھر اس میں پھر کنیکشن بنے گا نا اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ نیگیٹیوٹی ہوگی دل میں، کرپشن ہوگی، تو پھر ڈیفینیٹلی وہ کنیکشن ویک ہی رہے گا، اور پھر بھی میں ایکسپیکٹ کروں کہ اللہ کے انعامات مجھ پہ ہوں، تو یہ مشکل سی بات ہو جاتی ہے۔ اسی لیے کچھ لوگ مستجاب الدعوات ہوتے ہیں نا، جن کی دعائیں بہت زیادہ قبول ہوتی ہیں، یا اور بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو جن کی وائبس بڑی اچھی آ رہی ہوتی ہیں، اس طرح مل کے ہمیشہ جن سے خوشی ہی ہوتی ہے، اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کا کنیکشن اللہ کے ساتھ بہت اسٹرانگ ہوتا ہے۔ تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بیسکلی 40 راتوں کے لیے بلایا گیا۔ یہ بیچ بیچ میں ہم تھوڑی ڈسکشن کریں گے تاکہ لیسنز ہم بیچ میں سے لیتے رہیں۔ تو رات کے لیے پیچھے سے اب ان کی قوم نے کیا کیا؟ ان کی قوم نے ایک بچڑا بنایا۔ ایک بچڑا انہوں نے کیسے بنایا؟ ساری سٹوری ہمیں ملتی ہے سورہ قصص میں، میرے خیال میں ملتی ہے، یا شعراء میں ہی، ان دونوں میں سے ایک صورت میں ہی ملتی ہے۔ دونوں میں نا حضرت موسیٰ کی لمبی سٹوری چلتی ہے، اور ملتی جلتی سٹوریز بھی چلتی ہیں، تھوڑی ریپیٹیشن بھی ہوتی ہے، اس وجہ سے تھوڑا مجھے مکس ہو جاتا ہے۔ شاید سورۃ القصص میں ہے، سورۃ الشعراء میں زیادہ نا شاعروں والی سٹوری ہے، کہ شاعروں نے جو شاعر کہہ رہی ہوں، شاعروں کا ہی ذکر ہے شروع میں، اس کے بعد جادوگروں کا ذکر ہے، لیکن قصص میں بھی ہے جادوگروں کا ذکر۔ خیر چلیں، ایک ہی بات ہے، دونوں صورتیں اینڈ میں کے پاس پاس آتی ہیں، اور دونوں صورتوں میں ہی حضرت موسیٰ کی سٹوری آتی ہے۔ تو سٹوری ہمیں کیا پتہ چلتی ہے؟ بلکہ طٰہٰ میں، سورہ طٰہٰ میں آتا ہے اس کا سامری کا نام۔ سامری جو بندہ تھا نا جس نے یہ بنایا تھا بچڑا، اس کا نام سورہ طٰہٰ میں آتا ہے، تو یہ سٹوری سورہ طٰہٰ میں بھی ہے۔ ڈیٹیل میں میرے خیال میں سورہ طٰہٰ میں ہی ہے، طٰہٰ آپ کو پتہ ہے کہف کے بعد آتی ہے۔ تو طٰہٰ میں کیا ہے، کیا پتہ چلتا ہے ہمیں کہ ان لوگوں نے کیا کیا؟ بیسکلی سامری جو تھا نا ان کے اندر، اس نے ان سارے لوگوں کے پاس جو میٹل تھا، میٹل کی چیزیں تھی، کوئی گولڈ تھا، کوئی کچھ اس طرح، اس سارے کو جمع کیا، اس کو پگھلایا، پگھلا کے اس کا یہ گائے کا بچہ بنا دیا، چھوٹا سا کوئی بچہ، بت جیسے بناتے ہیں نا، یہ جیسے یہ ہندوؤں نے بنائے ہوتے ہیں، ہاتھی بنایا ہوا ہوتا ہے، منکی بنایا ہوا ہوتا ہے، اس طرح کی چیزیں پوجا کرنے کے لیے۔ تو اس نے کیا کیا؟ اس نے یہ سارے میٹلز پگھلا کے، سارے یہ دھاتیں پگھلا کے، سونا وغیرہ اور جو کچھ بھی تھا، اس کو شکل دی اس کی گائے کے بچڑے کی، اور اس نے اس طرح کی اس کو شکل دی کہ اس میں نا ایسے سوراخ رکھے، اس طرح سوراخ کے اس کے ایک سائڈ سے جب ہوا چلتی تھی نا، تو ہوا اس کی جب ایک سائڈ سے انٹر ہوتی تھی اور دوسری سائڈ سے نکلتی تھی نا، تو ایسے آواز آتی تھی، جیسے کوئی خالی برتن میں سے ایسے ہی جب ہوا گزرتی ہے ایسے اس طرح کی ہوتی ہے نا آواز برتنوں کی، تو ایسی آواز آتی تھی۔ سمجھ آ رہی ہے نا ہو کیا رہا ہے؟ تو اس نے بیسکلی ایک ٹیکنالوجی سی بھی رکھی اس کے اندر، بچڑے کے اندر نا، کہ اس میں سے ہوا گزرے گی تو ایسے آواز سی آئے گی۔ اب جو بیوقوف لوگ ہوتے ہیں، بیوقوف عام انسان، بیوقوف بالکل ہی، جس کو کوئی ٹیکنالوجی کا نہیں پتا، کوئی عقل استعمال ہی نہیں کرنی، بس دیکھ کے ہی ظاہر سے امپریس ہو جانا، دیکھ کے امپریس ہو جانا،
بس ان لوگوں نے کیا کیا، ان لوگوں نے تو اس کو بڑی چیز سمجھ لیا اور جو سامری کے پیچھے لگ گئے اور سامری کے کہنے پہ اس کی اس کو خدا بنا لیا، معبود بنا لیا، حالانکہ یہ لوگ توحید پہ تھے اور ان کے درمیان میں پیغمبر موجود تھے۔ حضرت موسیٰ تو گئے ہوئے تھے نا 40 راتوں کے لیے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام پیچھے سے حضرت ہارون کو ان کے اوپر چھوڑ کر گئے تھے، حضرت ہارون کو ان کا کیئر ٹیکر بنا کر گئے تھے پیچھے سے کہ تم نے ان کا خیال رکھنا، یعنی بیچ میں پیغمبر بھی موجود ہیں اور ویسے بھی توحید کا میسج بھی کوئی اتنا پرانا نہیں ملا ہوا، نیا نیا ملا ہے، پیغمبروں نے دیا ہے، پیغمبر کی اپنی زبان سے توحید کا میسج سنا ہے، اس میں کلیئرٹی بھی ہوگی، اس میں کوئی کنفیوژن بھی نہیں ہونی چاہیے، پھر بھی یہ لوگ شیطان دیکھیں اس طرح ٹرکس کھیلتا ہے کہ کب کون شیطان کی باتوں میں آ جاتا ہے پتہ نہیں چلتا۔ تو یہ سامری جو بندہ تھا اس نے ان کو الو بنایا اور ایسے بچڑا بنایا، گائے کا بچہ بنا دیا، اس میں یہ ٹیکنالوجی رکھ دی اور سارے کے سارے اس کے پیچھے لگ گئے اور اسی کو معبود بنا کے اس کی عبادت کرنے لگ گئے۔ اب دیکھیں ویسے سب کو پتا ہوتا ہے کہ اللہ ہے، اللہ ہی دینے والا ہے، لیکن یہ اس طرح کی چیزیں کیوں بنائی جاتی ہیں کہ یہ الٹیمیٹلی ہمیں نعوذ باللہ ہمیں اللہ سے کنیکٹ کر دیں، ہمارے لیے ایک رستہ بن گیا، ایک سفارش بن گیا، اور انسان کا یہ بھی مسئلہ ہے نا کہ اس کو دیکھی ہوئی چیز چاہیے ہوتی ہے کہ میں کسی کو دیکھوں تو اس کی عبادت کروں، دیکھ کے مانوں، سینگ از بلیونگ، یہ بڑا مسئلہ ہے نا۔ حالانکہ شروع میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا بتا دیا تھا، یؤمنون بالغیب، غیب میں ایمان، غائبانہ ایمان ریکوائرمنٹ ہے، تو لیکن جو بیوقوف لوگ ہوتے ہیں نا انہیں کیا ہوتا ہے کہ جو دیکھ رہا ہے بس اسی کو ماننا ہے اور ہم نے کسی چیز کو ماننا ہی نہیں ہے۔ تو یہ ساری باتیں، یہ سارے ریزنز الٹیمیٹلی یہ بیوقوف البتہ بن گئے، ظلم کیا انہوں نے اور بچڑے کو معبود بنا لیا۔ ثم عفونا عنکم، پھر معاف کیا ہم نے تم سے، من بعد ذلک، پیچھے کیا تھا، من بعد ہی بھی تھا، ٹھیک ہے، پیچھے اس کے مطلب حضرت موسیٰ کے جانے کے بعد انہوں نے یہ کام کیا تھا۔ اب یہ پورا یہ اگلی آیت پڑھ لیتے کیونکہ یہ 2 آیتوں میں واقع ہے، پھر میں بتاتی ہوں کہ آگے پھر ہوا کیا۔ ثم عفونا، پھر معاف کیا ہم نے، عنکم تم سے، من بعد ذلک، اس کے بعد، یعنی اس کے پیچھے سے، اس کے بعد سے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بنو، تاکہ تم شکر کرو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اب دوبارہ اپنا احسان یاد دلا رہے ہیں کہ تم نے اتنا بڑا گناہ کیا تھا پھر بھی اللہ تعالیٰ نے تمہیں کیا کیا، اس کے بعد تمہیں معاف کر دیا۔ اب معاف کرنے کی بھی یہاں پہ ہمیں پوری سٹوری ملتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے، تھوڑا سا ٹائم اوپر ہو گیا، بس ہم 35 منٹ پہ ختم کر دیں گے انشاءاللہ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ادھر ہی بتا دیا تھا کہ تمہاری قوم نے، کوہ طور پر ہی بتا دیا کہ تمہاری قوم نے تمہارے ساتھ یہ کیا ہے، ٹھیک ہے، ایسے انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت پریشان ہوئے اور جب اللہ نے جانے کی اجازت دی ہے تو واپس آئے، واپس آ کر تورات انہیں مل چکی تھی، اور تورات میں نے جیسے بتایا تختیوں پر لکھی ہوئی تھی، اور تورات ان چیزوں میں سے جو اللہ تعالیٰ، جس کے بارے میں حدیث ہمیں ملتی ہے کہ اللہ نے خود اپنے ہاتھوں سے بنائی، اپنے ہاتھوں سے جو لکھی، اس میں ایک تورات ہے، اور خود اللہ نے اپنے ہاتھوں سے اور کیا بنایا، حضرت آدم علیہ السلام کو اور جنات العدن کو، عدن والی جنت ہے ان کو، 4 چیزیں، ویسے چوتھی چیز میرے ذہن میں نہیں ہے لیکن یہ 3 چیزیں میرے ذہن میں ہیں فی الحال۔ تو تورات اللہ نے خود اپنے ہاتھوں سے لکھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ تختیاں دیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو لے کر نیچے آئے، یہ ساری سٹوری ہمیں، پوری سٹوری قرآن مجید میں ہی آگے صورتوں میں ملتی ہے، یہ سورۃ طٰہٰ میں یہ پوری سٹوری ملتی ہے۔ نیچے آ کے حضرت ہارون سے ملے اور جب انہوں نے دیکھا ہے کہ واقعی ایسا ہی ہو رہا ہے، شرک ہی ہو رہا ہے، تب وہ پریشان ہوئے، انہوں نے حضرت ہارون کی داڑھی پکڑی ہے اور بولا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے کہ میں تمہیں بنا کے گیا تھا ان کا کیئر ٹیکر کہ تم نے خیال کرنا ہے، اس قوم کو سیدھے رستے پہ ہی رکھنا ہے، تو یہ تمہارے ہوتے ہوئے یہ ہو کیا رہا ہے؟ اور غصے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طبیعت جلالی تھی نا، تو غصے میں ان کے ہاتھ سے تورات بھی گر گئی، تورات بھی ان سے، تختیاں بھی ان سے نیچے گری ہیں، چھوٹی ہیں، بلکہ گرائی ہیں انہوں نے غصے میں، جیسے انسان پھینکتا ہے نا اس طرح، تو غصے میں ایک دم سے ان کا ریاکشن تھا، رد عمل تھا، پھر انہوں نے اس کو ڈیفینیٹلی اٹھایا اور سارا کچھ، اور تھوڑے کام ڈاؤن ہوئے، اور شرک کو دیکھ کر وہ اتنے زیادہ پریشان ہو گئے تھے۔ پھر جب ٹھنڈے ہوئے، حضرت ہارون نے بھی انہیں سمجھایا کہ میں آپ کا ویٹ کر رہا تھا، میں ان کو کچھ کہہ نہیں سکتا تھا کہ یہ پھر میرے ہی خلاف ہو جاتے، یہ سارا ڈائلاگ ہمیں آگے جا کے ملے گا انشاءاللہ۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام ٹھنڈے ہوئے اور حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون نے پھر سامری کو گھیرا اور اس سے پوچھا کہ تم نے یہ ایسے کیوں کیا وغیرہ وغیرہ،
وہ ساری ڈیٹیلز بھی آگے پتہ چلتی ہیں، اور الٹیمیٹلی پھر اس قوم سے بات کی ہے، اور ان لوگوں میں سے پھر جس نے توبہ کی ہے شرک سے، ان کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو معاف کر دیا، کہ اتنا بڑا گناہ شرک کرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو، جنہوں نے معافی مانگی انہیں اللہ نے معاف کر دیا، اور معاف کیوں کیا اس کا ریزن اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں تاکہ تم شکر گزار بنو۔ شکر گزاری کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ شکر گزار کیسے بنتے ہیں اللہ کے؟ اللہ کی عبادت کر کے اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بنتے ہیں۔ تو یعنی اب کیا کرو، صرف اللہ کی ہی عبادت کرو، اللہ نے یہ اتنا بڑا احسان اس واقعے میں بھی تمہارے اوپر کیا، تو اس واقعے کا بھی اللہ تعالیٰ کا احسان مانو، اور سیکھو کیا، سبق کیا سیکھو کہ اللہ کے شکر گزار بنو اور اللہ کی عبادت کرو۔ تو لیکن انہوں نے دوبارہ بار بار غلطیاں کرتے رہے نا، پھر غلطی کی، تو اس وجہ سے انہیں بار بار اللہ تعالیٰ یہ واقعات سنا کے یہ ریمائنڈرز دے رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ اب کل دوبارہ اس کو کنٹینیو کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔